अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आसिम भाई शुक्रिया। आज फिर वाशिंगटन नाइट में एक बहुत ही खुसूसी मेहमान है हमारे, और बहुत ही हमारे अजीज दोस्त भी हैं, और इनके जो नाते हैं, एक बड़ी तारीखी फैमिली से इनका ताल्लुक है पाकिस्तान की, जिसमें कहा जाए कि कई पीढ़ियों से, कई नस्लों से पाकिस्तान की सियासत पे ये लोग आए हुए हैं, और इसलिए आए हैं कि ये खुलूस से लोगों की मदद करना चाहते हैं। इनका मकसद है सर्वेंट लीडर्स, यानी ये खादिम हैं। ये सही मायनों में इस खानदान ने पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की है, और रियाज चौधरी साहब का भी ताल्लुक जो है वो मंडी बहाउद्दीन के एक ऐसे ही तारीखी खानदान से है। फिर माशाल्लाह से इनकी शादी भी हमारी जो शाइस्ता बहन है, हम उन्हें सारे शिकागो में कहते हैं, और वो चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा हैं, और दोनों ही इतने खुश अखलाक, इतने नफीस और इतने यानी जिसे कहने आजिज लोग हैं, आजिजी से गुफ्तगू करते हैं, इसके बावजूद कि इनका स्टैचर बहुत है। माशाल्लाह से इन्होंने अमेरिका में बहुत ही उम्दा तालीम हासिल की, नॉर्थ वेस्टर्न कॉलेज से, नॉर्थ वेस्टर्न जो कि यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटी है, और IIT में इन्होंने जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही जिस निज़ाम की बहुत ज़रूरत है, और उसमें इन्होंने पहले ग्रेजुएशन की। फिर ये आयोवा के गवर्नर के साथ मुंसलिक रहे, उनके एडवाइजर रहे, और उनके लिए इन्होंने बहुत ही उम्दा किस्म की प्लानिंग करके दी, जो कि आयोवा में आज भी इस्तेमाल की जा सकती है। और बहुत ही जो 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 शिकागो में भी सिटी है, और कई जो अर्बन एरियाज हैं, उनकी प्लानिंग में उसका अभी तक इंटीग्रेशन है, और अभी तक वो उसका हिस्सा है। उसके साथ साथ ये बहुत ही तारीखी हैसियत इस लिहाज से रखते हैं कि ये इन्होंने अमेरिका को खैर बात का है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि यहाँ इनकी ज़िंदगी बहुत ही कामयाब थी, और इन्होंने इस बात को अपनी बिल्कुल ही, यानी कि जिसे कहना चाहिए कमिटमेंट के, डीप कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान गए, और वहाँ जाके आबाद हो गए, जो कि इनके लिए आसान नहीं था। लेकिन ये दोनों के दरमियान एक ऐसा ब्रिज है जो जो हमारी गुफ्तगू होगी उनमें कई चीज़ें सामने आएंगी। जैसा कि आपने बताया, माशाल्लाह से यहाँ की सियासत में प्रेसिडेंट क्लिंटन की तमाम जो कैंपेन से लेकर, उनकी कामयाबी से लेकर, जब पाकिस्तान हो गए, देखें आपको राब्ते चाहिए होते हैं, और ये वहाँ पे हमें राब्ते तमाम किस्म के मुआहदे करते हैं जो गुफ्तगू में समझ आएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास शिकागो, लाहौर, सिस्टर सिटी की अभी तक ये शील्ड मौजूद है, और इसमें इन्होंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया था जो गुफ्तगू में सामने आएगा। 6 फरवरी 2007 को ये तारीखी मुआहदा जब हुआ, तो उसमें भी इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसके लिए हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आए हैं, और मैं इनके तमाम चीज़ों में जो गुफ्तगू जारी होगी तो और बातें सामने आएंगी। जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा ज़बरदस्त तारुफ कराया, और मैं समझता हूँ कि आज हमें और जो नए पाकिस्तानी हैं वो इनकी शख्सियत को देखते हुए और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो अमेरिका में लाएं। और मैं रियाज असगर साहब से कहूँगा कि सर आप जो हैं, आपने अमेरिका और पाकिस्तान को, अगर मैं कंपैटिबिलिटी के हवाले से कहूँ कि आप वहाँ पर रहते हैं लेकिन आप यहाँ पर रह के गए हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहने के बाद जो है आप एक ऐसी कंट्री में जाएं जो डेवलप हो रही हो। तो आपको आप हर वक्त क्या वहाँ पर जिस जगह आप रहते हैं आप कंपेयर करते हैं, और आपने क्या ऐसा वहाँ पे किया जो यहाँ पर आप देख के गए और आपने अपने इलाके में चीजें की? मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताएं। जी, मेरा ख्याल है आधे से ज्यादा इंटरव्यू डॉक्टर तारिक भट्ट साहब ने कवर कर दिया है। तो जो बाकी बच गया है वो मैं उसके ऊपर रोशनी डालता हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ जी, वो जो था बुनियादी तौर पे मैं एक बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग और ब्रॉड माइंडेड इंसान, और ये मेरी तालीम और तरबियत की वजह से ये हुआ। और मैंने जाकर ये तहिया किया था कि जब मैं इधर से पढ़ के और एक्सपीरियंस भी लेके, तजर्बा और बड़े हाई लेवल की पोजीशन में तजर्बा लेके जब गया, तो मेरा फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो मैंने सीखा है इधर से,
اس کو میں جہاں جہاں ہو سکتا ہے امپلیمنٹ کروں، اور تاکہ ادھر سے اب اس زمانے میں تو امریکہ آنا ہی بڑا مشکل ہوتا تھا اور خرچہ بھی بہت ہوتا تھا، تو اس لیے لوگ زیادہ تو آ نہیں سکتے، تو جو ادھر سے واپس جائے وہ ان کو اتنی اویئرنیس دے سکے جیسے وہ تقریباً امریکہ سے ہی ہو کے واپس گئے ہیں۔ تو میرا رول اس قسم کا تھا۔ جس آرگنائزیشن میں گیا ادھر میں نے ایستھیٹکس، دفتر کی ایستھیٹکس کو تبدیل کیا، ایک امریکن لک والا آفس، پراپر فنکشنل آفس، کوئی وہ اور زیادہ یہ جو ادھر رواج تھا ٹی بوائز اور آفس کلرکس اور یہ اور وہ پی این، وہ میں اس سے ساری پہلے نجات دلانا چاہتا تھا دفتروں کو، تاکہ لوگ خود اپنا کام کریں، تاکہ چائے کافی لیں پیئیں دفتر میں، ایک اگر کسی کو پیپر دینا ہے تو وہ خود جا کے پہنچائیں، یہ نہیں کہ گھنٹی بجائیں ہر کام کے لیے۔ تو ایک وہ آفس سیٹ اپ، آفس ورکنگ، آفس میتھڈالوجی جو تھی ایک آپریشن کی، وہ ادھر ڈالی۔ یہ تو ایستھیٹکس تھی۔ تو بنیادی طور پہ باقی سسٹمز جو ہیں ان میں نے بہت کام کیا، جو فلو تھی کام کی اس کو آرگنائز کیا، جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے ان کی پراپر کوآرڈینیشن، اور ان چیزوں میں کافی کام کیا، جو کہ مجھے ادھر سے ایک کیونکہ میری پہلی ملازمت ہی ادھر تھی، تو میں لٹرلی جو سیکھا ادھر سے ہی سیکھا، تو وہ پھر میں نے ادھر جا کے کیا۔ اور میں بتاؤں گا کہ وہ چونکہ ادھر بڑے ہونے سے، پڑھائی کرنے سے ایک آپ کی سوچ بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ بالکل تو جہاں گئے کہ کوئی بلڈنگ بن رہی تھی، اس کی کنسٹرکشن کے اندر، اس کے لے آؤٹ کے اندر، ایک کوئی اگر کمپلیکس بن رہا ہے اس کے لے آؤٹ کے اندر انیڈورٹنٹلی آپ کو ادھر اتنا تجربہ ہو جاتا ہے، وہ ایک آپ کی سکس سینس بن جاتی ہے کہ ایک چیز غلط جگہ پہ ہو تو آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اس کو ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ میں آپ نے جو ہے امریکہ کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے ایز اے گیسٹ پروفیسر جو ہے تعلیم دی اور پڑھایا، تو اور آج مجھے پتہ چلا کہ بارسلونا میں منڈی بہاؤالدین کے اتنے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں کیسے ہیں، منڈی بہاؤالدین کا اتنا نام کیوں روشن ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ جیسے لوگ وہاں پر ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک ایسے شہر میں اتنے اچھے اور زبردست لوگ ہوں جنہوں نے دنیا سے تعلیم حاصل کی، دنیا کے کلچر کو دیکھا اور پھر پاکستان جا کر اس کو سرو کیا۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے آپ نے وہاں کے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کی، یقیناً بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی آفس میں جا کے یہ سب چیزیں ہٹانے کی کوشش کریں، تو ہمارے ہاں ایکسچینج پروگرام پہ جرنلسٹ آتے ہیں، 100 بھی آتے ہیں، 50 بھی آتے ہیں، 20 بھی آتے ہیں، تو جب ہم ان سے آخر میں یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے کیا آپ وہاں جا کے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم وہاں پر اگر کسی کو بھی اپنا کوئی بتائیں کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا آفیسر یا ہم سے جو بڑا رینک کا بندہ ہوتا ہے وہ ہمیں کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دے گا۔ تو سیکھنے کو تو سیکھ لیتا ہے بندہ، لیکن امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور آپ نے کیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں طارق بٹ صاحب سے کہوں گا کہ طارق صاحب آپ نے بھی یہیں پہ تعلیم حاصل کی اور پھر آپ پاکستان میں بھی مختلف انداز سے سرو کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں یا تو بہت اچھے ہیں یا پھر ہمارا نام
اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو کریڈٹ کارڈ کی ہسٹری فراڈ میں، ڈاکٹروں کے فراڈ میں، دوسرے ناموں میں بھی بہت اچھے ہیں. تو یا تو ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا نیچے چلے جاتے ہیں. تو اس کی بیسک وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی جی عاصم بھائی، آپ نے جو گفتگو کی اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ پاکستانی کمیونٹی میں زیادہ تر لوگ بہت ہی محنتی، جفا کش اور اچھے ہیں. تو جو زیادہ تر ہماری تعداد ہے، جیسا ریاض چودھری صاحب نے اپنی گفتگو میں بتایا، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ دے ری ڈسکور پاکستان اینڈ ری کمٹ دیم سیلف ٹو پاکستان. تو یہ چھوٹے موٹے جو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بد سے زیادہ بدنام برا جو ہے وہ بات ہے. تو مگر زیادہ تر لوگ ہمارے بہت اچھے، جیسے چودھری صاحب نے عرض کیا، یہ ہمارے بڑے دیرینہ دوستوں میں سے ہیں. اور انہوں نے ہی کامران خان صاحب، رشید چودھری صاحب اور ہم سب جو ہیں، اور ڈاکٹر مبشر چودھری صاحب کا آپ نے نام لیا، ان کی ایک خوبی یہ ہے، اور میں ان سے چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں، کہ یہ ایک گلو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تمام ماشاءاللہ جتنی بھی جب آپ نے گفتگو کی تو میں اس ناطے سے بتاتا جاؤں کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی یہاں پر بہت کامیاب ہے. اور اس کی کامیابی کی وجہ یہ بھی ہے کہ ریاض چودھری صاحب جیسے کئی پاکستانی امریکن واپس چلے گئے. اگر آپ گئے تو میں ان کے جب وہاں گیا منڈی بہاؤالدین ملنے، اور یہ اس کے بھی ایک چھوٹے سے جو گاؤں ہے پھالیاں والا، اس میں یہ مقیم تھے. مجھے ان کا گھر بھی نہیں مل رہا تھا آسانی سے، مگر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنی تمام جو سہولتیں ان کو چھوڑ کر یہ اس شہر کی خدمت انجام دینے پر معمور رہے. اور ایز اے ناظم آف منڈی بہاؤالدین جب میں ان سے ملا تو ان کی جو ٹرانسفارمیشن تھی اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک انجینئرنگ یونیورسٹی جو وہاں پہ بالکل ہی ایک جو رسول گاؤں ہے اس کے قریب ہی، وہ بالکل ہی جو رڑکی کی طرح پھیلا تھا، اس کو انہوں نے پہلے تو وہ بالکل ہی معمولی حالت میں آ گئی تھی، اس کو پہلے تو ریسٹور کیا. اس کے علاوہ انہوں نے $1 بلین جو تھے وہ صحت کے شعبے میں اور مختلف ترقیاتی کاموں میں لگائے منڈی بہاؤالدین، اور اس کو بہت ہی کامیاب اور کامران کیا. اس علاقے کو اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، ان بچوں کو، بیواؤں کو سہولتیں فراہم کی. تو میں چاہوں گا چودھری صاحب اس ناطے سے ہمیں کچھ بتائیں، جب وہ وہاں کے ناظم تھے اور میں ان کے ساتھ جو اور بھی چیزیں کئی جو تقریبات تھیں اس میں نے شامل ہوا. کئی دہائیوں پر محیط ہے یہ ہماری دوستی. تو یہ ذرا بتائیں ہمیں اس بارے میں کہ انہوں نے جو خدمت پاکستان کی اپنے ہنر سے اور سیاست میں اور پبلک لائف میں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری سیاسی ادھر جو زندگی ہے وہ شروع ہوئی. میں سب سے پہلے ڈسٹرکٹ کونسل منڈی بہاؤالدین کا چیئرمین بنا، تو وہ 1999 کے اندر مشرف صاحب کے آنے سے وہ سیاست ختم ہو گئی. پھر میں 2002 میں ممبر آف دا پنجاب اسمبلی الیکٹ ہوا. وہ پھر میں نے 3 سال ادھر کام کیا، وہ 5 سال کا ٹینیور تھا. بٹ بیچ میں الیکشن آ گئے ڈسٹرکٹ ناظم کے، وہ پھر میں نے ادھر سے ریزائن کر کے وہ لڑا، وہ میں جیتا. تو صحیح جو موقع مجھے خدمت کا ملا، جہاں پہ میرے پاس اتھارٹی بھی تھی اور both administrative authority as well as the financial authority. جب تک آپ کے پاس یہ دونوں نہیں ہوں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ پروجیکٹ اچھے سے اچھا بنا دیں، جب اس کا پرائس ٹیگ آئے گا تو وہ جس فائنینشیل سٹرنگز جس کے پاس ہیں وہ کہے گا نہیں جی نہیں یہ ادھر لگا دیں گے تو وہ سفر ہو جائے گا، یہ وہ پروجیکٹ آپ کے ڈوب جاتے ہیں. تو میں جب ناظم بنا تو I had both the financial authority as well as the operational and administrative authority. تو میں نے اس زمانے میں وہ ایک بڑا اچھا فائدہ تھا، تو میں نے بہت پروجیکٹس نئے ڈالے، خاص طور پہ ان ایریاز میں جہاں پہ ڈیفیشنسی تھی. میں آپ کو بتاؤں، میں 2005 میں بنا ڈسٹرکٹ ناظم منڈی بہاؤالدین کا، الیکٹ ہوا. تو
میں نے اپنے جو کی سٹاف تھا میرا آپریشنل سٹاف جو آپ کی سیکریٹریٹ ہوتی ہے جو میں نے ادھر 2005 میں لیپ ٹاپ کلچر انٹروڈیوس کیا. واو. میرا خیال 2005 میں ادھر بھی لیپ ٹاپ کلچر زیادہ نہیں تھا. میں نے سارے وہ کی سٹاف کو کہا کیسے بجٹ اجازت دیتا ہے نہیں دیتا ہے آپ کو لیپ ٹاپ لینا ہے اور میرے ساتھ جو بھی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے لیپ ٹاپ سے کرنا ہے. گھر لے جائیں اس کو, گھر سے میرے ساتھ کریں, ٹریننگ ان کو دلوائی. تو ایک ہم نے ایز آف کمیونیکیشن پیدا کر دی. ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے گورنمنٹ ایجنسی. A district administration is a tier of the government at the district level. تو ہمارے ادھر 14-15 ہزار امپلائیز تھے سارے ٹوٹل اوور آل. تو پر ان سے جو کورسپونڈنٹ تھی وہ تو پاکستان میں تو یہ تھا کام ہو گیا شام ہے افسر پرواہ نہیں کر رہا, وہ دوسرے دن صبح جائے گا جا کے فون پہ کسی کو بتائے گا. بڑا سلو پیس پہ کام چلتا تھا, وہ ایک دم سپیڈ اپ ہو گیا. اس کے ساتھ پھر جو میں نے ایک سارے ڈیٹا اکٹھا کیا, منی باؤنڈنگ میں کمزوریاں کیا ہیں, اسٹرینتھ کیا ہیں. تو بجٹ جب ہمارا بننا تھا وہ اس بیسس پہ بننا شروع ہو گیا کہ کون سے ایریاز ہمارے ڈیفیشینٹ ہیں اور وی آر بلو دا ایوریج لیول. اس طریقے سے جیسے ایک اصولی طور پہ بجٹ کو بننا ہے, ہمارے جو ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبرس تھے ان کو ایجوکیٹ کیا. تو ایک کلچرل چینج بھی آنا شروع ہو گیا اس کے ساتھ. اور دوسری سب سے بڑی بات تھی جو ڈیفیشنسیز تھیں اور بہت بڑی ڈیفیشنسی ان کو سب سے پہلے ترجیح دی. اور پھر ہمارے پاس ڈسٹرکٹ لیول پہ فنڈز اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے کہ آپ میگا پروجیکٹس میں جائیں. میں نے کوئی 4-5 میگا پروجیکٹس کیے ہیں which have changed I think the destiny of that district. ایک موٹر وے ٹائپ ایکسپریس وے مین روڈ which goes through the center of the district from Gujarat to Salem. ایک انٹرچینج ہے on the motorway, ادھر تک جاتی ہے اور منڈی بہودین کے بیچ سینٹر میں سے گزرتی ہے. اٹس اے 4 لین ڈیوائیڈیڈ ہائی وے اور بالکل آپ کے یہ امریکن اسٹینڈرڈس کے مطابق. وہ بیکاز میں نے یہ پڑھا تھا اور مجھے یہ علم بھی تھا کہ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے دیٹ از دا کی فار ڈیولپمنٹ. اگر آپ اپنی ڈسٹرکٹ کو کمیونیکیشن مینس ٹرانسپورٹیشن, الیکٹریسٹی کو ٹیلی فون اور گیس, یہ سب چیزیں اگر آپ پرووائڈ کر دیں تو ٹیلی فون یہ والی کمیونیکیشن وہ علاقہ بہت جلدی ڈیولپ کرے گا. تو ہمارے پاس منڈی بہودین میں گیس نہیں تھی. There was no سوئی گیس اور whatever this natural gas. وہ میں نے اپنے زمانے میں لگوائی, اپروو کروائی, انفراسٹرکچر سارا سیٹ اپ کیا, یہ بڑا ہائی وے سیٹ اپ کیا. اور اب اس ہائی وے کے سائڈس کے اوپر آپ دیکھیں گے انڈسٹری لگی ہوئی ہے. بیکاز آن ون سائڈ you have the motorway, on the other side you have the DT road, inside you have a very viable اور اچھی لنکیج ہے, بجلی موجود ہے. یہ پورٹیبل فونز نے, یہ موبائل فونز نے فون ٹیکنالوجی کو بہتر کر دیا اب تو. سو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو بالکل پہلے نہیں تھی
وہ ادھر آئی. اس کے بعد انسٹیٹیوشنز اتنا ادھر پرائمری ایجوکیشن کا حالات خراب تھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اسکولز اپرووڈ تھے, ٹیچرز اپرووڈ ہیں, بٹ دیر از نو بلڈنگ. سو مینی تھنگز نیڈیڈ ڈیولپمنٹ. تو میں نے 225 نئے پرائمری اسکول اسٹیٹ آف دی آرٹ بنوائے. واو. ان میں you know, you'll be amazed, they are very, very good schools, rooms, جن میں desks, جن میں electricity power, portable drinking water, سامنے ground کھیلنے کے لیے 4 دیواری, toilets اچھے. تو یہ ساری facilitation کی جو نئے اسکول سارے بنائے ان کے اندر. واو, زبردست, بہت زبردست بات کی آپ نے. وہ ٹاٹوں کا کلچر تھا, وہ عجیب و غریب تھا, بٹ آئی سیڈ نتھنگ ڈوئنگ. سب کا سب اسٹینڈرڈائز کرو, اور وہ 225 جو ہے بالکل آؤٹ آف اباؤٹ 950 I was able to standardize 225 to the latest, جو آپ کو ایک بڑے شہر میں بھی نہیں ملیں گے اسکول, وہ فیسلٹیز ایک گاؤں میں ملتی تھی. اچھا ریاض صاحب, ایک چیز, سوری میں آپ کو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وہاں پر آپ جو ایجوکیشن کے حساب سے دیکھتے ہیں, اسپورٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں, ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ کے شہر کی بات کروں, اس کے بعد ہم آئیں گے دوسرے طرف پاکستان کے دوسرے شہروں میں, کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آپ نے اپنے شہر کو او کیا, اور آپ نے کہا کہ یہ میری شہر نہیں, پورا ضلع کو. تو آپ نے وہاں پر اسکول کے جیسے آپ نے بتایا ہے, امیزنگ. اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے وطن سے پیار ہو, جس کو اپنے شہر سے پیار ہو, اور وہ کچھ کر سکتا ہے. آپ کو بہت ساری مشکلات بھی آئیں گی. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی سی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ دیکھیں, کسی کا اگر اسکول میں کچھ نہیں ہو رہا تو کسی کی گائے بندی ہے, کسی کی بیل بندی ہے, ان کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے. وہاں پر آپ جو ہے ایجوکیشن سسٹم, ٹیچرز جو ہیں بغیر پڑھائی کے تنخواہ لے رہے ہیں. آپ نے ایک سسٹم وہاں پہ کیا, تو آپ کو کس قسم کی تھریٹس تھیں؟ آپ کو بھی یقیناً کسی نے اتنی آسانی سے تو یہ سب کرنے نہیں دیا ہوگا آپ کو. ہمارے یہاں ٹانگ کھینچنے والے بہت ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمیں اس پریشانی کا بتایا. نہیں, وہ جو تھا وہ ایک میری قسمت اچھی تھی کہ اس زمانے میں ہمیں فنڈنگ ہوئی کسی اور باہر کی ایجنسی سے فار امپروونگ آر ایجوکیشنل سسٹم ان پاکستان, ان پنجاب. یہ صرف پنجاب کے لیے پروگرام تھا. تو اس کے اندر ایک مسنگ فیسلٹیز کا ایک ایریا تھا, جس کے اندر آپ جو کہ ایک اسکول ہے, اس میں اگر کچھ چیزیں کم ہیں تو وہ اس میں وہ فنڈ آپ استعمال کریں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں 107 schools ایسے تھے which were approved, which had teachers recruited but no building. بچے جو ہیں وہ درختوں کے نیچے بیٹھے, بارش جس دن ہوگی وہ چھٹی ہو گئی. کوئی ہے وہ جو ادھر کئی مہمان خانے ہوتے ہیں ان میں بیٹھے ہوئے. اب کئی پرانے مندر, پرانی بلڈنگز, ان میں ڈینجرس بلڈنگز. اب دیکھیں, بچے کو آپ نے تعلیم بھی دینی ہے اور اس کو آپ نے دلچسپی بھی پڑھائی میں لانی ہے. وہ کیوں جائے گا ایسی جگہ کے اوپر؟ وہ تو پڑھائی سے نفرت ہو جائے گی اس کو جب آپ کی اسکول انوائرمنٹ اتنی گندی ہے. تو میں نے اس لیے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول سوچا جو ہیں وہ بالکل ہونے چاہیے. اینڈ دا چلڈرن یوز ٹو لو ٹو گو ٹو اسکولس. پلے گراؤنڈ ہے, کھیلا, جیسے ایک نارمل بچے کو اسکول میں جانے سے جو اس کی زندگی ہوتی ہے وہ پرووائڈ کی جائے. تو وہ 107 اسکول تو بالکل میں نے نئے بنوائے, یہاں پہ تھے ہی نہیں. اور باقی جو تھے وہ مسنگ فیسلٹیز جن میں کم تھی ان کو پورا کر کے ساروں کو ایک سٹینڈرڈ بنایا,
اس سٹینڈرڈ پہ لے کے آ گئے. تو میرے ٹینیور میں 225 وہ پرائمری اسکول بنائے. اب جب سے میں 205 میں 202 میں ایم پی اے جب بنا, اس وقت بھی میں نے ایجوکیشن پہ بہت زور دیا. ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر پارٹیشن سے لے کے 47 میں ہمارے ڈسٹرکٹ منڈی بہت میں کوئی کالج نہیں تھا. سو 47 سے لے کے اپ ٹو 2002 4 کالجز تھے پورے ڈسٹرکٹ میں, گرلز اینڈ بوائز, انٹرمیڈیٹ کالجز بھی میں گن رہا ہوں, اور ڈگری کالجز. تو میں نے اپنے 7 سال کے یہ ٹینیور کے بعد the colleges increased from 4 to 14 Wow. in 7 years. وہ کہتے ہیں نا where there is will there is way. If you think کہ آپ نے ادھر حساد ہم شور کرتے ہیں ایجوکیشن لیول اونچا ہونا چاہیے, تعلیم بچوں کو پڑھنی, بھائی آپ نے فیسلٹیز جب پرووائڈ ہی نہیں کی تو وہ کہاں سے پڑھیں گے؟ امیزنگ, بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں گا, سوری. اب میرا وہ جو گاؤں ہے ادھر میں نے ایک ایکسپیریمنٹل میں نے ایک سروے کیا, ادھر سے تو نزدیک جو سارے بیچ میں پیریفری میں کافی ولیجز تھے, ادھر 10 سے 15 کلومیٹر تک کوئی کالج نہیں تھا. اب بچیاں جو ہیں وہ گرلز کالج تھے, تو بچیوں کو جب وہ فرسٹ ایئر میں چلی جائیں تو وہ پھر پیرنٹس ہاسٹل میں ادھر نہیں بھیجتے. تو میں نے ادھر ایک کالج کریٹ کیا گرلز کا, بیوٹیفل کالج, اور اس کے اندر لینڈ ڈونیشن ہم نے دی اپنی, گورنمنٹ نے تب بلڈنگ جو ہے اپروو کی. اب میں بتاؤں ادھر 1600 بچیاں پڑھتی ہیں اس کے, ماشاءاللہ. اور ہماری کلاسز ہم نے گریجویٹ لیول سے ایم اے کی بھی کلاسز شروع کر دی, اور وی ہیو آلموسٹ اس ایریے میں جہاں پہ کوئی بچی اوپر والی تعلیم نہیں حاصل کرتی تھی, اب وی ہیو اباؤٹ 1600 to 160 to 200 girls passing out every year. واو. اور یہ آپ کو پتہ ہے, یہ تو ہمیشہ کا کلیشے ہے کہ if they are good educated mothers you will get a great nation. وہ کہیں نوکری بھی نہیں کر سکتی اور ایجوکیشن کے ساتھ گھر بیٹھی رہتی ہیں, آپ کی نیکسٹ جنریشن is going to be a totally different generation. So عورتوں کو پڑھانا, بالکل یہ دینا, اور اب پردہ بھی اٹھ گیا ہے. ہمارے لوگ پہلے بچیوں کو تعلیم نہیں دینا چاہتے تھے, انکریج نہیں کرتے تھے. اب اگر ہمارے ادھر رورل ایریاز کے بینکس میں جائیں, آپ کو ساری ادھر ٹیلرز اور یہ جو چھوٹے لیول کی جو ساری خاتون میں نہیں, اور کوئی آفس میں the whole culture has changed. واو. ایجوکیشن کو چینج کریں گے, یہ ریزلٹس امیڈیٹلی نہیں آتے, ٹائم دیتا, اوور اے پیریڈ آف ٹائم یو ول سی. کہ اب میرے گاؤں ہے, وہ کوئی گھر نہیں ہے میرا جس کے اندر غریب سے غریب گھر جس کی بیٹی اب وہ کالج میں نہیں جا رہی. واہ. نہیں ویاس صاحب, وی ریئلی پراؤڈ آف یو کہ جو آپ نے ہمیں بتایا. میں نے اتنے انٹرویوز لیے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی نے اتنا زیادہ روب میں کر دیا. تو آئی ریئلی پراؤڈ آف یو کہ آپ نے ایجوکیشن, اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو نیشن ایجوکیشن حاصل کر لیتی ہے اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. بالکل. یہ اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا آپ کوئی کوشچن پوچھیں ہمارے ریاض صاحب سے, لیکن اس کے بعد ہم کچھ ریئل پالیٹکس پہ چلیں گے, کچھ ہارڈ باتیں کریں گے
کہ آج کل کا جو پاکستان ہے وہ کیسا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے تو آپ کر لیں, تو پھر میں اسٹارٹ کروں. جی, ریاض صاحب کی جیسے جو گفتگو تھی اس نے مجھے بھی بہت محف کیا ہوا تھا, اور جو انہوں نے ٹرانسفارمیشن کی, ایجوکیشن کے بہت ہی بڑے ایڈوکیٹ ہیں, اور جیسا کہ انہوں نے بتایا ایجوکیشن از دا گریٹسٹ ایکولائزر جو کہا جاتا ہے, اس پر ان کا بہت ہی بنیادی یقین ہے. اور جو خواتین کی تعلیم کے بارے میں انہوں نے جو کیا, اور جو انہوں نے ٹرانسفارم کیا, اور جو ہمیں بتائی گفتگو کہ کس طرح قومیں کامیاب ہوتی ہیں کہ ایک خاتون کو آپ ایجوکیٹ کر دیتے ہیں, اسکل کر دیتے ہیں, تو اس پر میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. لیکن جو میں ان سے ایک اور بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ ماشاء اللہ سے عام آدمی سے بھی اتنے ہی پرتپاک اور اخلاق سے گفتگو کرتے ہیں, اور پاور کوریڈورز کو یہ کھولتے جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ہمیں شکاگو اور لاہور کو سسٹر سٹی بنانا تھا, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کئی مشکلات میں الجھ گئے, اور جب بھی ہمیں ایسی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم ریاض اصغر چودھری صاحب کو تکلیف دیتے ہیں, انہیں فون کرتے ہیں, اور وہ ایک فون سے ان تمام دروازوں کو ہمارے لیے کھول دیتے ہیں. ماشاءاللہ سے کئی حکومتیں آئیں, لیکن ان کی اپنی لیاقت, تعلیم اور ہنر کی وجہ سے ان کی جو چیزیں ہیں ان کو ہمیشہ تسلیم کیا گیا. چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, چاہے وہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی, چاہے پریزیڈنٹ مشرف کی حکومت تھی, چاہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے. لیکن چودھری ریاض اصغر صاحب جو ہیں وہ تمام چیزوں میں اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی لوٹے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے پاکستان میں, بلکہ اس لیے کہ یہ ایک پرخلوص ہیں اور ایک خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو میں اس ناطے سے ان سے کہنا چاہوں گا کہ ویسے تو یہ سٹیزن آف دا گلوب ہے, اور یہاں بھی ان کے تعلقات, سینیٹر ہارکن کو لے جانا ہوتا تھا پاکستان تو انہی سے گفتگو کی جاتی تھی, یا وہاں سے کسی کو بلانا ہوتا تھا, تو یہ ہمیشہ کرتے ہیں. تو یہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے یہ کس طرح یہ پاور کوریڈورز اور ایجوکیشنل کوریڈورز اور نالج کوریڈورز کو ایک ساتھ جو ان کی الائنمنٹ کی, اس میں کس چیز نے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ موٹیویٹ کیا؟ اس کے لیے ہم آپ کے پہلے تو بہت شکر گزار ہیں, لیکن آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے تو بہت خوشی ہوگی. وہ دیکھیں نا, بیسیکلی میں انجینئر ہوں. وہ میں نے انجینئرنگ شروع سے لاہور یو ای ٹی سے گریجویشن کی تھی. تو ایک انجینئر بیسیکلی ایک انالیٹیکل مائنڈ ہوتا ہے, ہر چیز کی وہ انالیسس کرتا ہے, اور یہ اس کے اندر ایک, بیکاز وہ جو انجینئرنگ فیلڈ ہے اس سے ہی آپ کو یہ عادت آپ کی بن جاتی. تو میں پھر جب امریکہ آیا, پھر مینجمنٹ میں بھی ادھر کیا, تو میرا بلینڈ, ایجوکیشنل بلینڈ جو تھا وہ مجھے اتنا عبور اتنا حاصل ہو گیا کہ ایک کامیاب چیز کے لیے آپ کو صرف انجینئرنگ نہیں, آپ کو اچھی مینجمنٹ سکلز بھی چاہیے, اور فائنینشیل نو ہاؤ بھی بہت ضروری ہے. تو a good administrator or a good engineer, if he has to become a good administrator, he has to have very good management skills and also should understand the financial setup also. Financial فائنینس کیسے ٹائی ان کرتا ہے آپ کے پورے آرگنائزیشن میں, اور اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے. تو ان وجہ سے میرا جو مائنڈ تھا وہ, اگر میں کوئی بھی سبجیکٹ دیکھ رہا ہوں تو اس کے اندر صرف آپ ایک سائڈ سے کام نہیں کر سکتے تھے. You had to look at all the various sectors, and that's how you needed support from all directions. تو اس وجہ سے without government help, without government support, آپ کو کوئی پروجیکٹ نہیں مل سکتا. اور وہ اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پروپوزل اور پریزنٹیشن میکنگ کی اسکل بہت ضروری. بالکل. تو اب جب بنائیں گے تو دوسرا, دیٹ از یور فرسٹ اینڈ فارموسٹ
attempt to sell whatever you want to say. بالکل بہت زبردست بات You ہے. are also, so you have to be a salesman. And اب میں آپ کو کئی دفعہ بتاؤں گا, یہ بہت ضروری بات بتاؤں گا, ہماری گورنمنٹ بیوروکریسی بڑی بدنام ہے کہ جی وہ جو ہیں فیئر نہیں ہیں, وہ آنےسٹ نہیں ہیں, وہ یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. میں بتاؤں ان کی جو ٹریننگ ہے وہ بہت زبردست ہے, بٹ دیر آر نو, they aren't people who can go and approach them to that level جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوئی تھی, تاکہ وہ چیزیں آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ پروجیکٹ بنے گا, اس سے یہ فائدے ہوں گے, یہ چیزیں ہوں گی. اس کے لیے پورا آپ کو یو ہیو ٹو ریئلی واک دیم تھرو دا پروجیکٹ کہ اس میں کوئی پرابلمز نہیں آئیں گے. جو اینٹیسپیٹڈ پرابلمز ہیں یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم ان دا پریزنٹیشن. اور وہ یو نو they'll start supporting you. میں جو بھی پروجیکٹس تھے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جو ذرا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, پر بڑی ضروری بات ہے. میرے گاؤں میں میرے گھر کے ساتھ ایک ہاسپٹل ہے, تو ڈاکٹر صاحب ایک دن میرے پاس آئے تو کہا آج کل ادھر ہمارے ٹی بی کے پیشنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ٹی بی کا علاج بہت مہنگا ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, دے کانٹ افورڈ اٹ, اور کئی ڈیتھس ہو رہی ہیں بیکاز آف لیک آف فائنینسز فار دا پیشنٹس ٹو ٹیک کیئر آف دی illness. میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. I went to the federal, I was a member of the parliament. میں فیڈرل سیکٹری ہیلتھ تھے, ان سے اپوائنٹمنٹ لی. میں نے وہی دیکھے نا امریکن اسکلز جو ہیں آپ کے پاس. میں نے لیٹر ریڈ کے اوپر I wrote a beautiful, میری رائٹنگ اسکلز اور پریزنٹیشن کی اسکلز بہت پالشڈ ہے, کیونکہ میں جب آیا ہوا میں کام کیا تو میں ہر ہفتے میں 2 پریزنٹیشنیں دینی پڑتی تھی. کبھی کوئی سینٹ کی کمیٹی آ رہی ہے, کبھی کسی کی آ رہی ہے, کبھی ٹرانسپورٹیشن کمیشن کو دینی ہے, کبھی کہاں دینی ہے. تو وہ میں نے بہت پالش کی تھی اور بڑی. سو میں نے اس کو بڑا اچھا خط لکھا. وہ خط پڑھا, اس نے فوراً مجھے فون کیا, کہتا میں نے تو آج تک 32 سال کے ہوگی مجھے سروس میں ہوں, میں سول سروس میں, آج تک کسی ممبر پارلیمنٹ نے مجھے ایسا خط نہیں لکھا. تو اب آپ آئیں. میں نے کہا جی مجھے ٹائم دیں. میں ان سے ملا. آپ حیران ہوں گے کہ there were 12 فیڈرل پروجیکٹس جو کہ چل رہے تھے اور کسی کو علم نہیں تھا. ان کے پیسے WHO سے آئے ہوئے ہیں, کوئی جاپانیز گرانٹ ہے ادھر سے آئے ہیں, کوئی یورپ کی کوئی ملک سے آئے ہیں, وہ ادھر چل رہے ہیں. وہ بیوروکریٹس کی مرضی سے جہاں پہ وہ ان کو, اور آدھے پیسے ان میں ان یوٹیلائز واپس چلے جاتے تھے. So when I talked to him and created depth, وہ جو سیکٹری صاحب تھے انہوں نے کہا آپ ایک دن ادھر ٹھہرے. میں ایک دن ادھر رہا اسلام آباد. دوسرے دن انہوں نے وہ 12 کے 12 جو پروجیکٹس تھے جو پورے ملک میں چل رہے تھے ان کے ہیڈز کو بلا کے مجھے سامنے بٹھا دیا. کہتے ہیں یہ ہے بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے اپنے, ہاؤ کین یو سپورٹ اٹ. وہ ادھر جی انہوں نے ہمیں ٹی وی ڈاٹس پروگرام دیا, وہ ایک فورن پروگرام آیا ہوا تھا, اس کے وہ ہمیں ملا. پھر ایک مدر اینڈ چائلڈ پروگرام تھا, وہ ملا. پھر یہ جو آپ بلڈ ٹیسٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے, ہاسپٹلز میں بلڈ ہمارے ٹیسٹ ہی نہیں ہوتے تھے, کوئی مرضی بلڈ دے دے, جو مرضی ڈیزیز ہے
وہ پاس آنا وہ دیا. You know, out of those 12, I got 7 projects for Mandi Baudi. واو فنڈنگ چونکہ سیکٹری کا زور تھا, جو فنڈنگ تھی, تو میں جب آیا ناظم, میں ٹی بی کے ڈیٹا کے مطابق جو ہماری پوزیشن تھی وہ out of the 36 districts in Punjab, we were 3rd from the bottom. And when I left, we were 2nd from the top. واو We were almost reaching a stage where eliminate TB was going to be our motto. Zero rate karne ka motto. The Wow. point is, mehnat, یس direction, ول find will or find out where the action is, where the money is. Without the funds, you nothing. اب مجھے وہ ٹی وی ڈاٹس کے اندر پتا کیا ہوا, 1400 عورتیں ہم نے ریکروٹ کی. واو And the reason was that the TB patients don't have the resources, don't have the knowledge, they are not urged to go to hospitals and get their medication. So ہم نے یہ نیا پروگرام شروع کیا نرسز کا جو ولیجز میں ہی رہتی تھی, اینڈ دے یوز ٹو ہیو a list کہ کون سے پیشنٹس ٹی بی کے ان کے ایریا میں ہیں, وہ جا کے خود ان کو جا کے روز یا ایوری سیکنڈ ڈے جو بھی تھا پرسکرپشن اس دن جا کے دوائی دینی, ٹیکہ دینا, سارا کچھ. سو وی ہیڈ براٹ دا میڈیکل help to the patients on their doorstep, and that's how we killed TB, finished TB in Mandi Baudi. ویری گڈ. یہ تو آپ نے بہت زبردست نہیں, یہ میں ہر ایک جو بھی شعبہ تھا اس کی ڈیپتھ اتنی جاتا رہا ہوں میں, because unless you don't go right to the core, you can't lick the problem. Problems یہ اوپر سے صفائی کرنے سے نہیں جاتے. ریاض صاحب to the bottom, آپ نے جو then move upwards. ریاض صاحب آپ نے جو بات کی نا کہ فنڈز ہوتے ہیں لیکن پریزنٹیشن کسی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہے تو دوسروں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی یہ کہاں تک ایکسس کر سکتا ہے, کتنا لوگوں کو فائدہ. دیکھیے نا, وہی سیکرٹری صاحب کی میں ایک اپنی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. وہ بہت سینئر سیکرٹری تھے, سول سروس کے تھے, یہ واز اے پٹھان. تو میں جب جو اس دن گیا, وہ جب انہوں نے بلایا تو انٹرویو میں میں اتنا ایموشنل ہو گیا کہ وہ میں باتیں کرتا رہا, پرابلم. میں دیکھا آدھا گھنٹہ گزر گیا, میں باتیں کر رہا ہوں. میں نے سوچا یار یہ اتنا سینئر آدمی ہے, اس سے وہ کیا کہے گا ادھر آ کے مجھے. میں کہ جی آئی ایم ویری سوری, میں آئی ڈنٹ ریئلائز, میں آپ ہی وہ فلو کے اندر سب کہتا. چوہی صاحب 32 سال کی زندگی میں ایسی دلچسپی کسی سیاسی بندے نے نہیں لی کہ اپنے لوگوں کے لیے اتنی جدوجہد کرے. پرابلم, میک اٹ یور اون اینڈ دین گو آفٹر اٹ. بالکل بھی راضی, دنیا بھی راضی. بالکل چوہی صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کے پی کے کا جو ایجوکیشن فنڈ تھا, میں نے اس پہ ایک پروگرام کیا, ریسرچ کی. جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ آدھے سے زیادہ بجٹ واپس چلا گیا. تو میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا یار یہ کیا. پھر میں نے اپنے سورسز یوز کیے, معلوم کیا, تو انہوں نے کہا کہ عاصم ایسے اسکول ہیں جن کی دیواریں نہیں ہیں, لیکن جو آپ پریزنٹیشن بنا کے دیتے ہیں وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کی جاتی, کیونکہ پریزنٹیشن میں آپ کے اتنی زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں کہ دیکھنے والا تو اس کو تو صرف وہ پیپر نظر آ رہا ہے نا کاغذ کا, وہ اسی سے اپنے ذہن میں بناتا ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ہر, اب دیکھیں ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے اٹ از باؤنڈیڈ
in between two rivers. River Chenab हमारी एक बाउंड्री है, रिवर झेलम हमारी एक बाउंड्री है, बीच में मंडी बाउदीन है, आगे फिर रिवर आगे चला जाता है तो दूसरे, बट मंडी बाउदीन इज बाउंडेड ऑन टू साइड्स बाय रिवर्स एंड दो साइड्स पे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब उधर जो रिवर चेनाब है उधर हर दूसरे साल फ्लड आता था और सैकड़ों जमीनें खराब, लोगों के घर बर्बाद। एंड दिस वाज हैपनिंग फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। वो यूज्ड टू थे कि सैलाब आएगा हमें उड़ा के ले जाएगा, फिर हम जाएंगे ऊंची जगह पे। उन्होंने अपने सिस्टम बनाए हुए थे, जानवरों को कैसे लेके जाना है, खुद कैसे मूव करना है। सैलाब चला गया, फिर घर अपने रिपेयर किए होते। मैंने उधर वो जो होते हैं ब्रेक वाटर्स और उनकी साइड के ऊपर, फ्लैंक्स के ऊपर रिटेनिंग वॉल्स राइट थ्रू आउट द एरिया, कुछ 36 मील का था, जिसमें पैचेस थे जिनको करना था, कहीं हाई ग्राउंड था उधर डर नहीं था। तो उसके साथ 36 किलोमीटर के जो थे दोनों साइडों के ऊपर, एक साइड के ऊपर जो हमारी मंडी बाउदीन वाली साइड थी, उधर वो डैम्स और वो जो थे ब्रेक वाटर्स और वो सारे बना के पिछले 6 साल से फ्लड कभी नहीं घुसता हमारी साइड में। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जब से दुनिया बनी वो लोग तड़पते। थोड़ी सी आपने, बिकॉज आई वाज अ सिविल इंजीनियर ऑल्सो, तो मुझे वो पता था वो टेक्नोलॉजी, हम वो डैम्स की और रिवर्स की भी, वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो उधर वो मैं खैर बड़ी डिटेल हो जाएगी। मैं बात कहना चाहूंगा कि अब वो सारी लाइनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और बीच में ब्रेक वाटर्स लगे हैं, रिवर का फ्लो का डायरेक्शन डिवर्ट हो गया है। वो पहले साइड्स में जमीन खाता था, अब सेंटर में से फ्लो कर रहा है। अच्छा चौधरी साहब, ये भी देखें और डॉक्टर वो देखें ना, ये वो है सड़कें। मैं बताऊं, जब मैं बना था किसी गांव में पक्की सड़क नहीं थी, जब मैं हटाऊं तकरीबन every village was connected by a road. Every village was connected by a पक्का metal road, farm to market. So मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कोई एरिया नहीं है स्पेसिफिक जिसके ऊपर जोर दिया हो। इंस्टीट्यूशंस बनाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, हॉस्पिटल्स अपग्रेड कराए, छोटे अस्पताल थे उनमें एक्सरे मशीन्स और बाकी चीजें लाई, उनकी बेड्स की कैपेसिटी बढ़वाई। अगर 3 बेड्स होते थे तो उनको 9-10 कर दिया। इस तरीके से हर चीज में अपग्रेडेशन लाई। आबादी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। आप वो दकियानूसी पुराने जमाने के छोटे छोटे जो डिस्पेंसरीज है कैसे चलाएंगे काम? बिल्कुल चौधरी साहब, एक बात आपने जो अपनी बातों में जिक्र किया कि उससे सिंपल ये एक अंदाजा होता है कि एक पढ़े लिखे शख्स के जाने से कितनी तब्दीली आ सकती है किसी मुल्क में। और ऐसे ही आप जैसे लोग मुख्तलिफ जगहों पे, जिन शहरों में, मैं भी एक गांव का पढ़ रहा था कि उस गांव में जो है वो कभी बिजली नहीं जाती, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई एक शख्स उस गांव में भी पढ़ के गया और उसने क्या किया, अपने गांव को सिर्फ उस बिल्कुल इंटरनेशनल गांव, यानी अगर अमेरिका को कोई विलेज और उस विलेज को अगर हम कंपेयर करें, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान में किस जगह है, लेकिन मैंने उस गांव को देखा तो मुझे बड़ा लगा कि एक देखिए, मलेशिया भी आज मलेशिया सिर्फ इसलिए है कि जो ओवरसीज मलेशियंस थे उन्होंने बिल्ड करने में बहुत किरदार अदा किया। जी, आप लेके जाएं एक
जज्बा लेके जाना पड़ता है, बिकॉज मेरे अंदर ये था कि मैं उस मुल्क में पैदा हुआ, उसी गांव में पैदा हुआ, और आई रियलाइज्ड आई वाज सो फॉर्चुनेट कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया, अच्छी पढ़ाई हुई, अच्छी तालीम हुई, ये सब चीजें हो जाए। ये सब चीजें हजारों लाखों लोगों को मिली हैं। मैं इनको खत्म करना चाहता हूँ। अगर ये सब हो जाए, आपकी पर्सनल ग्लोरिफिकेशन होती जाए, आप खुश हैं जी, वो मैं इधर आ गया, अब मैं और ऊपर जाता हूँ, और छोड़ो यार अपना उधर का हो गया, अब मैं अपनी करियर प्लानिंग करूं और ये करूं और वो। इंसान सोचता नहीं कि तुझे भाई अल्लाह ने मौका दिया, उस हालात में से तुझे मैंने उठा के कहां पे लाया। तेरी ऑब्लिगेशन है कि ये जो तूने सीखा है और जो तूने, अब ये चीजें तू उस इलाके में जाके उनकी जिंदगी बेहतर कर। अपनी जो तेरी होनी थी वो तो मैंने करा दी, तुझे पढ़ा दिया, इतनी तुझे नॉलेज आ गई, अब यू बेटर गो एंड सर्व योर एरिया फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। उधर बाकी बेचारे तो 95% वही है ना जो पहले होते थे। जॉय साहब, ये तो आप सोचते हैं ना, सैकड़ों लोग इस तरह नहीं सोचते, लेकिन यही सैकड़ों होना में चाहिए। कम लोग अगर इस तरह देखिए, सोचने लग जाएं तो ये बहुत मैं अच्छा आपको बात। बताता हूँ, अच्छा, मैं जॉय साहब एक चीज, टॉलरेंस बड़ी ज्यादा बहुत बड़ी बात है। मैं टाइम हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग थी कि अभी हम 1 घंटा भी, जो मैंने एक्चुअली बातें भी करनी थी आपकी मौजूदा गवर्नमेंट से, मैं आपको फिर इंशाल्लाह कभी पाकिस्तान से लूंगा, पाकिस्तान से बातें करेंगे हम, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट में आखिर ऐसे कौन से मंसूबे हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे। और जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हिडन होते हैं, वो पब्लिक में नहीं पता चलते, लेकिन हो रहे होते हैं। तो मौजूदा गवर्नमेंट में भी अब देखें 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल और गुजर जाएंगे, अल्लाह करे कि हमें कोई ऐसी खुशखबरी सुनने को मिले कि जी बहुत कुछ हो गया है। और मैं चाहूंगा कि आप क्लोजिंग रिमार्क्स में अपने, बल्कि मैं पहले डॉक्टर तारिक बख्श से क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूं, फिर आखिर में मैं आपसे लूंगा। डॉक्टर तारिक बख्श साहब, आप खुद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, आप क्लोजिंग रिमार्क्स भी अपने दे दें और ये भी बताएं कि आखिर अगर हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी भी जब वहाँ जाए, जैसे कि चौधरी साहब ने कहा कि जब तक आपको वेलकम नहीं मिलेगा, जब तक आपको सपोर्ट भी होनी चाहिए थोड़ी सी, तो फिर आप कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मुसलसल वहाँ पे इग्नोरेंस ही मिलेगी तो थोड़े अरसे बाद बहुत सारे डॉक्टर वापस आ गए, क्योंकि उनको उस तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, उनको काम करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो आप जो है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानियों को वतन जाके किस किस्म के प्रोजेक्ट करने चाहिए बगैर किसी सोच के कि उसको फ़ायदा हो या नुकसान हो? और प्लीज़ क्लोजिंग रिमार्क्स भी दीजिएगा। जी, शुक्रिया। पहले तो आपने जिस तरह कहा, उसी तरह जो गुफ्तगू थी वो इतनी अच्छी गुफ्तगू है कि अगर हम इसे कई दिन जारी रखें तो शायद ख़त्म ना हो। तो चौधरी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने वक्त निकाला। कल ये वापस जा रहे हैं अपने तमाम कामों को और फ़राइज़ को लेकर वापस पाकिस्तान, और हम इन्हें बेस्ट ऑफ लक करना चाहेंगे, बेस्ट विशेस देंगे। और उसके अलावा जो इन्होंने तालीम और सेहत के शोबे के मुतालिक गुफ्तगू की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, वो बहुत ही कीमती बातें थी और बहुत ही कीमती मशवरे थे, जैसे आपने कहा। जहां तक ये ताल्लुक है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, हम इन जैसे लोगों के शुक्रगुजार हैं चौधरी साहब के, कि लाइफ इज अ टू वे स्ट्रीट। जब हम यहाँ से कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, जैसा आपने कहा आसिम भाई, तो वहां पर अगर उसकी रिस्पॉन्स ना मिले तो आप क्या करेंगे? आप तो फिर दीवारों से सर टकरा के वापस आ जाएंगे। तो इस बात की हमें खुशी है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, रियाज असगर चौधरी साहब जैसे, कि जो हमें ये रास्ते मुहैया करते हैं जब हम वहां जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा जितने भी पाकिस्तानी अमेरिकन सामीन सुन रहे हैं, वो इनसे राब्ता रखें। ये उन्हें नहीं भी जानते होंगे तो ये उनके लिए रास्ते खोलेंगे। जब हमें कभी भी जरूरत पड़ी पाकिस्तान में, चाहे हम किसी सेनेटर को भी अमेरिका के जा रहे थे या किसी भी इदारे के सरबराह को लेकर जा रहे थे, तो हमें वहां पर भी रिस्पांस चाहिए थी और हमें सिर्फ एक फोन करना पड़ता था। ऐसे और भी लोग हों
تو ہمیں ان کی کلوننگ کر دوں اگر میرا دل چاہے تو. لوگ ایسے بہت سارے ہوں, جیسا آپ نے کہا بہت سے لوگ تعلیم تو حاصل کرتے ہیں مگر دانش مندی نہیں حاصل کرتے اور اس لیول پر نہیں جاتے جہاں پر کہ انہیں خدمت کرنے کی صلاحیت ہو. گو کہ چودھری صاحب نے بھی بہت ہی انتہائی اچھی بات کی کہ جب آپ بھی جائیں تو پوری تیاری سے جائیں, تاکہ جب آپ کوئی چیز پیش کریں تو جب آپ پیش کریں تو سننے والا بھی اس میں محو ہو جائے اور اسے بھی مزہ آئے, اور وہ بھی اس میں اتنا ہی اس سے انسپائر ہو کے وہ کام کرنے لگے جیسے انہوں نے اپنی مثال دی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے اچھی گفتگو کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی امریکہ اور پاکستان دونوں کی خدمات جاری رہیں گی جب تک ریاض اصغر چودھری صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. ہمارے رابطے جڑے رہیں گے, لوگ جڑے رہیں گے, کام جڑے رہیں گے, اور پاکستان اور امریکہ دونوں کی دوستی اور تعلقات بڑھتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ریاض رضا صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ کلوزنگ ریمارکس بھی دیں, اور اس کے ساتھ اینڈ جو ہے ہم نے وہ گفتگو نہیں کی, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ ضرور, ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں, کہ کمنٹ بھی کرتے رہیں کہ آج پاکستان کی ڈائریکشن صحیح ہے یا ابھی صحیح کرنے کا اور ٹائم ہے اور ٹائم لگے گا. انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے, اکنامک جو انڈسٹریز ہیں, جو دوسری چیزیں ہیں کاروباری لحاظ سے, تھوڑا سا یقیناً ٹائم بہت چھوٹا ہے اس کے لیے تو 1-1.5-2 گھنٹہ چاہیے. تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کو سم اپ کر کے اس کا کلوزنگ ریمارکس بھی آپ دے دیں. جی ہاں جی, شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے پھر میں کہوں گا موقع دیا کہ میں اپنے جو جذبات ہیں اور جو میرے آئیڈیاز ہیں وہ اب تک پہنچا سکا, اور سامعین تک پہنچا سکا جو لسنرز سن رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ادھر سے امریکن پاکستان جانا چاہتا ہے اس کو جا کے ادھر بہت دشواریاں ہوں گی, اور he should be ready to face all those difficulties in the beginning. It will take وہ ایک پیریڈ گزارنا پڑتا ہے جو بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ اگر گزار لیں گے تو پھر he will start contributing into the society اور into پاکستانی کلچر. تو ذرا محنت تھوڑی سی زیادہ چاہیے, کیونکہ اس کے علاوہ یہ کامیابی نہیں آ سکتی. دوسری بات جو آپ نے کہی, یہ حکومت اچھی ہے بٹ دے کین ڈو اے لاٹ مور. انہوں نے کوئی وعدے باتیں وہ کچھ پیریڈ کے لیے ہونا چاہیے. پہلے 6 مہینے کے لیے تو ٹھیک تھا, بٹ آفٹر 6 months you have to show something on the ground. کوئی آپ نے جو پہلا وعدہ کیا ہے بفور الیکشن, بعد میں کیا ہے, اور ملک میں کچھ وہ ان کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیڈرشپ جو ہے وہ بلا شک بڑی آنےسٹ اور ڈٹرمنڈ ہے, بٹ اس سے بات نہیں بنتی. وہ چیز آگے ٹرانسینڈ ہونی چاہیے ٹو دی ادر لیولز جہاں پہ کام کرنے آگے کام ہونے ہیں. تو وہ اس میں ذرا ان کو میرے خیال ڈیفیکلٹی ہے. ایک بیوروکریسی ان سے زیادہ کوآپریٹ نہیں کر رہی, یا وہ ان کی باتیں صحیح سمجھ نہیں رہی. کیونکہ بیوروکریسی اگر پوری صحیح طریقے سے آپ کے ساتھ جڑی ہو تو پھر جو پالیسیز اور آئیڈیاز ہیں وہ تبھی پریکٹیکل شیپ لے سکتے ہیں جب وہ بیوروکریسی ان سب چیزوں کو لے کے امپلیمنٹ کروائے. بالکل, بہت زبردست بات کی آپ نے, اور میرا خیال ہے کہ آخری میں جو آپ نے بات کی نا, وہ ان چھوٹے سے لفظوں میں آپ نے بہت کچھ کہہ دیا کہ ٹیم جو ہے نا اس کا بھی بہتر ہونا ضروری ہے. ٹیم کا
اگر ایک دو کھلاڑی خراب ہوں گے تو یقیناً فرق پڑے گا. بہت تو ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت زبردست گفتگو رہی اور مجھے منڈی بہاؤالدین بارسلونا سے یاد تھا اور آج میری یاد تازہ ہو گئی, اور آپ کا سن کے اب مجھے پتہ چلا کہ منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ اتنا کامیاب کیوں ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ سے, مطلب بڑی اپنائیت ہوئی مجھے کہ پاکستان کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں. واقعی اگر ہم سب اپنا اپنا علاقہ اپنا اپنا گھر سنوار لیں تو ملک جو ہے وہ جنت بن جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور آپ نے بہت اچھا تعارف کرایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاض چودھری صاحب اس سے بھی بڑے تعارف کے وہ ہیں, کیونکہ جو باتیں انہوں نے کی, جو ایجوکیشن, مجھے ہمیشہ خوشی دو چیزوں پہ ہوتی ہے, میں اور کسی چیز پہ بھی نہیں جاتا. میں کہتا ہوں اگر ہیلتھ اور اسپورٹس دو چیزیں کسی بھی ملک کی اچھی ہیں نا تو باقی بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی صحیح ہو جاتی ہیں. میں ہالینڈ گیا, وہاں پہ دیکھا میں نے کہ جس طریقے سے اسپورٹس پہ کیا جاتا ہے کوشش, ہیلتھ پہ آٹومیٹکلی جب آپ کی اسپورٹس اچھی ہوتی ہے تو ہیلتھ پہ اتنا زیادہ برڈن نہیں پڑتا. ایجوکیشن ہونے سے آپ کے جو انٹرنیشنل ریلیشن تعلقات بڑھتے ہیں, بزنس آتے ہیں, اور پریزنٹیشن, یہ آج آپ نے جو زبردست بات کی, کوئی بھی کام کرو اگر اس کی پریزنٹیشن صحیح نہیں ہے وہ کام کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ ایکچولی میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا. انہی لفظوں کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں کہ ہوپ پہ دنیا قائم ہے. ہمیں بھی لگے گا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک کے دوڑ میں نہیں شامل ہو بلکہ ترقی یافتہ بن جائے. تو ہر سانس کے بعد ہر سانس کے بعد دوسری سانس کی ہوپ جو ہے انسان کو زندہ رکھتی ہے. اور انہی لفظوں کے ساتھ جو ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui.